अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। 4 अप्रैल 2025 और जुमे का दिन अब इख्तिताम पज़ीर है। इस स्टेज पे पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान और अमेरिका के इंटरेक्शन के हवाले से, जनरल आसिम मुनीर साहब के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। डेवलपमेंट्स का भी जिक्र करूँगा, उनका एक एनालिसिस भी आपके सामने रखूँगा, उसकी एक कॉन्टेक्चुअलाइजेशन और सयाक़ो सबाक़ के ये डेवलपमेंट्स क्यों माना खेज़ हैं, इनकी अहमियत क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और फिर मैं आपके कमेंट्स भी देखूँगा उस हवाले से। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, तमाम नोटिफिकेशंस इसके खोलें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गूगल की टीम के साथ ये इशू भी मसलसल रेस करके हल निकाला जाए कि बहुत से लोग पाकिस्तान में जिन्होंने नोटिफिकेशन खोले हैं, उन्हें इसके नोटिफिकेशंस क्यों नहीं मिलते। वीडियो को पसंद करें, इसे लाइक करें, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, इसे शेयर करें कि जितने स्टेप्स और डायनामिक्स हैं, ये आईएसआई ने जो बहुत बड़ी सोशल मीडिया टीम बनाई है, उसकी कार्रवाइयों को और साजिशों को नाकाम बनाने में आपके ये इक़दामात और आपके एक्शन जो हैं वो मददगार साबित हो सकते हैं। अब मैं चलता हूँ की डेवलपमेंट्स की तरफ। एक तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान के 4 या 5 की डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने 268th कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब किया। वो क्या मामला है, क्या कुछ वहाँ पे कहा गया। इसके साथ ही देखिए कि अमेरिका की जो खबर रसा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है ड्रॉप साइट, उसने एक स्टोरी निकाली है कि कैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सीआईए और आईएसआई एक तरफ है और उनका मुकाबला जो है वो दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और पेंटागन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि पेंटागन और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एक तरफ खड़े हैं, सीआईए एक तरफ खड़ी है, पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल एक बहस हो रही है, इसकी अहमियत जो है वो क्या बनती है। इसी तरह से इसके साथ ही बहुत ज़रूरी है ये समझना कि अमेरिका के अंदर जो विल्सन और जिमी पानेटे का जो बिल है वो इतना अहम क्यों है और जनरल आसिम मुनीर की ज़िंदगी क्यों इतनी मुश्किल है, वो इसके हवाले से इतने परेशान जो हैं वो क्यों हैं, और फिर कैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मज़ीद फूट डालने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में कोशिशें की जा रही हैं। उसके हवाले से भी चंद कॉमेंट्स में आपके सामने रखूँगा जो मुझे इस वक्त समझ आ रहा है। सबसे पहले हम इस चीज़ की तरफ चलें कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने 268 कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है उससे उन्होंने खिताब किया, उससे वहाँ पे उन्होंने कोर कमांडर्स को ब्रीफ किया। अब ध्यान में रखें कि इसकी तमाम जो प्रेस रिलीज और इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है इन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस की, वो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन आईएसपीआर की प्रेस रिलीज से हमारे सामने आती है। और आईएसपीआर जो है वो टोटल एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है जनरल आसिम मुनीर और आर्मी चीफ के हाथ में। बहुत अरसा पहले शायद हम इसको इतनी चीज़ों से ना समझ सकते, लेकिन हमें क्लियरली नज़र आता है कि ख़ास करके जो मौजूदा आईएसपीआर के हेड हैं जनरल शरीफ अहमद, वो बिल्कुल एक लॉयलिस्ट हैं टू द पॉइंट ऑफ बीइंग अनप्रोफेशनल। और जो कुछ भी आईएसपीआर की प्रेस रिलीज से हमें पता चलता है इन कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंसेस का, ये वो चीज़ है जो जनरल आसिम मुनीर और जनरल शरीफ हम तक पहुँचाना चाहते हैं। अंदर क्या बहस होती है, क्या आर्गूमेंट्स होते हैं, ये खुदा बेहतर जानता है कि अंदर वहाँ पे क्या कैफियत होती है, हमें वही बताया जाता है। तस्वीरें भी जो इसकी रिलीज़ होती हैं बड़ी अजीब होती हैं। कोर कमांडर्स तो मेरे हिसाब से 9 होते हैं, लेकिन जो तस्वीर रिलीज़ की गई है उसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि 18 सीनियर अफसरान जो हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं। और फोकस जो हमें बताया गया आईएसपीआर से वो ये है कि जियो स्ट्रेटेजिक, हमेशा की तरह वो एक ही लैंग्वेज है हमेशा की तरह, कि कोर कमांडर्स को आर्मी चीफ ने ये ब्रीफ किया गया है उनको ऑन द जियो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स, नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस और पाकिस्तानी स्टेट का इन पे क्या रिस्पॉन्स है। अंदर क्या डिस्कशन हुई है, अंदर हो सकता है डिस्कशन हुई हो कि जो विल्सन का जो बिल है, जो विल्सन और जिमी पानेटे का जो बिल है, ये यहूदियों की साजिश है, इसराइल की साजिश है, हिंदुस्तान की साजिश है, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, और जितने वी लॉगर्स और पाकिस्तानी अमेरिकन हैं ये मिल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। बहरहाल जो बताया हमें गया वो ये है कि फ़ोकस ये था कि बलूचिस्तान के अंदर जो खारिजी और दहशतगर्द वगैरह हैं, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनके ख़िलाफ़ बहुत सख्ती से इनसे निपटा जाएगा, इनको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उससे भी बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान जो है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। उस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बनी है उनके काम को इम्प्रूव किया जाएगा, और बाकी जितने भी सोशल मीडिया में लोग हैं इनको बहुत सख्ती से उनसे निपटा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ज़रूरी नहीं कि अंदर यही डिस्कशंस हुई हों, अंदर हो सकता है टोटली डिफरेंट डिस्कशंस हुई हों। देखिए, इसकी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है क्यों मैं इसको खासे नॉन सीरियस तरीके से ले रहा हूँ। इस कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस की जो तफसीलात हमारे सामने आई, जनरल आसिम मुनीर का इस वक्त अपनी ज़िंदगी का और उनके वजूद का सबसे बड़ा गोल क्या है। उनके वजूद का सबसे बड़ा गोल ये है कि मैं पाकिस्तान की सियासत में कोई ऐसी चीज़ ना होने दूँ, पाकिस्तान में और अमेरिका के अंदर डायस्पोरास में, मीडिया में, किसी भी जगह में, जिससे मैंने जो कंटिन्यू करना है नवंबर 2025 से आगे, उसके रास्ते में किसी भी तरह से कोई खलल जो है वो पड़े। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल पाकिस्तान आर्मी एक्ट
جو 1952 سے آج تک چلا آیا، پاکستان کے آرمی چیف کو 3 سال کی مدت کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اس حساب سے 26 نومبر 2022 کو اپوائنٹ ہونے والے جنرل عاصم منیر کو ریٹائر ہو کر عزت سے اپنے گھر چلے جانا چاہیے 25 نومبر 2025 کو۔ لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے خود ساختہ بنائی ہوئی پارلیمنٹ جو ہے اس سے ربڑ سٹیمپ کر کے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اپنی مدت ملازمت جو ہے وہ انہوں نے 5 سال کر لی، اور ساتھ ہی ایئر چیف کو اور نیول چیف کو بھی انہوں نے ایک رشوت کے طور پہ ان کی بھی بڑھا دی تاکہ مجھے وہاں سے بھی کوئی ریزسٹنس نہ آئے۔ ٹھیک، اب جنرل عاصم منیر کو باوجود انہوں نے کروا تو لیا ہے، ایک لیگلسٹک، ایک فلاڈ قانون سازی کے ذریعے انہوں نے یہ کروا تو لیا ہے، لیکن دھڑکا جنرل عاصم منیر کو یہ لگا ہے کہ اگر میرے حوالے سے کہیں پہ بحث ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ بحث ہوتی ہے، دنیا میں کہیں بحث ہوتی ہے، اور اسی حوالے سے امریکہ کے اندر کانگریس مین جو ولسن اور جمی پانیٹے کا جو بل ہے جو سینکشنز کی بات کرتا ہے جنرل عاصم منیر پہ، ایگزیکٹو کو کہا جاتا ہے، اس کی بحث جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اور جنرل عاصم منیر کا تمام تر فوکس جو ہے وہ کس طرح سے میں جو ولسن کے بل کو ناکام بناؤں، اس کی ٹریکشن نہ ہو سکے، اس پہ بحث نہ ہو، زیادہ کانگریس مین اس کو سپورٹ نہ کریں۔ اسی تناظر میں انہوں نے جو انیشیٹو لیا ہے جس میں ہم سب لوگوں کو بیوقوف بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اب اس کی حقیقت کھل کے ہمارے سامنے جو ہے وہ آ جانی چاہیے کہ یہ ان کا بنیادی گول ہے۔ اور اچھا، اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو ہاؤس ریزولوشن 2311 ہے، ہم اسے سپورٹ دلانے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ امریکن جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ہے، جو کہ کانگریس کا لوور، جس طرح ہمارے ہاں نیشنل اسمبلی ہوتی ہے، امریکن ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی طرح کا ایک چیمبر ہے جس کے ٹوٹل ممبر ہیں 435۔ 435 کا آدھا ہو جائے گا، یعنی اگر 218 ممبر ہو تو آپ 50% کو ایکسیڈ کرتے ہیں۔ ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس بل پہ جب بھی ووٹ ہو اور اس پہ ایک بحث ہو تو اس کو کم از کم بھی 250 پلس ممبران جو ہیں اس کو سپورٹ کریں۔ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس بل کو چونکہ نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں کانگریس مین جو ولسن اور جے بی پانیٹا، اس لیے شاید اس کے اوپر ووٹنگ کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر 40-50 کانگریس مین کی سپورٹ ہونا جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور اس میں پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے۔ بلا پوچھیں کیسے؟ ہر کانگریس مین جو ہے اس کے اپنے ڈسٹرکٹ کا بھی ایک آفس ہے، کہ ٹھیک ہے کہ واشنگٹن تک سب کا ٹریول کر کے پہنچنا، ڈے آن دا ہل کرنا، لابنگ کرنا، خطوط بھیجنا تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر ہر کانگریس مین جو ہے وہ فرائیڈے کی شام کو واپس پہنچتا ہے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر، اپنی کی کانسٹیچوئنسی کے اندر، جیسے کہ پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں وہ اپنی کانسٹیچوئنسیز، اپنے گاؤں، اپنے دیہات، اپنے ولیجز اور اپنے ٹاؤنز کے اندر جاتے ہیں، اور وہ فرائیڈے سے اچھا، اور ویسے بھی اگر وہ فرائیڈے سیٹرڈے کو وہاں بھی پہنچے تو اس کا جو کانگریشنل ڈسٹرکٹ آفس ہے وہاں پہ اس کی ایک ٹیم ہر وقت کام کرتی ہے، اور یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو ویب سائٹس پہ مل جاتی ہے، اٹس جسٹ اے کلک اوے فرام یو۔ پاکستانی امریکنز جو ہیں اپنے کانگریشنل آفیسز میں چھوٹے چھوٹے ڈیلیگیشن بنا کے 4-4 5-5 لوگوں کے اپنے کانگریس کے ڈسٹرکٹ میں، اس کے ڈسٹرکٹ آفس میں جا سکتے ہیں، وہاں ایک صفحے کی ایک سبمیشن دے سکتے ہیں جس کے اندر وہ لکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کانگریس مین XYZ جو ہیں وہ ہاؤس ریزولوشن 2311 کو سپورٹ کریں فار دا ریزنس کہ یہ پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے، رول آف لا کے لیے، فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے، ایز پر ان اکارڈنس ود دی امریکن ویلیوز، یہ اس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا، اس کا ایک پریشر وہاں پہ پڑے گا، اور اس کے نیچے اپنے نام لکھیں، اس کے نیچے سائن کریں، اپنے فون نمبر دیں، اپنی ای میل دیں، تاکہ کانگریس مین کو پتہ چلے کہ یہ کریڈیبل لوگ ہیں۔ آپ کو کانگریس مین وہاں نہ بھی ملے تو اس کا چیف آف سٹاف، ایکٹنگ چیف آف سٹاف، ڈپٹی چیف آف سٹاف، اس کے لیجسلیٹو کاؤنسل، کوئی نہ کوئی آپ کو وہاں پہ سٹافر ملے گا، امپورٹنٹ ڈسٹرکٹ کا جو کی سٹافر ہوگا، اس سے اپوائنٹمنٹ لیں، اس کو وہ کاغذ پکڑائیں، اور آپ اس کار خیر کے اندر جو ہے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی امپورٹنس کیا ہے جنرل عاصم منیر کے لیے؟ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کوئی جنرل عاصم منیر کی سگی نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے کور کمانڈر جن کی تصویریں DGI ایشو کر دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے کوئی جنرل عاصم منیر سے بہت زیادہ محبت نہیں کرتے۔ پاکستان کا ہر جو جنرل ہے وہ خود بھی آرمی چیف بننا چاہتا ہے، وہ چاہتے ہیں، ان کا بھی ایک لائن رک جاتی ہے جب ایک آدمی اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جب ایک آدمی بہت دیر تک بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو پروموٹ بھی کرتا ہے، ان کی پلیسمنٹ بھی کرتا ہے، ان کا ڈسپلن بھی کرتا ہے، اور ان کے اوپر ایک پاور ایکسرسائز کرتا ہے۔ آرمی کے سینئر افسران کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ انہی میں سے ایک جرنیل جو ہے وہ اتنا طاقتور بن جائے کہ ان کی مقدر، ان کی تقدیر کے فیصلے کرنے لگ جائے۔ جتنی زیادہ بحث ہوگی امریکہ کے اندر جو ولسن اینڈ جمی پانیٹا کے بل ہاؤس ریزولوشن 2311 میں، اتنی زیادہ جنرل عاصم منیر کی جو گرفت ہے اپنی فوج کے اوپر کمزور ہوگی، جو کہ ہمارا بنیادی طور پہ گول ہونا چاہیے۔ اس سٹیج کے اوپر مجھے 2 ریکویسٹ کرنی، بہت سے ہمارے اچھے دوست جو ہیں، جو بہت ہی ہمارے کلوز دوست ہیں، وہ جو 5 لوگ چلے گئے تھے بیچارے یہاں سے، 3 تو بالکل ہی معصوم ہیں،
ان کے اوپر وہ بحث کو ختم، اس کی نئی نئی لیگل اختراع نکال رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، اور دوسری طرف وہ تین معصوم بھی ایسے ہیں کہ وہ اس ڈیبیٹ کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی اپنی ایگو کی ٹرپ میں انوالو ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بہت پازیٹیو چیز جو ہے اس سے نکل آئے گی۔ جو تین معصوم لوگ ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ایک سنڈریلا ٹرپ کے اوپر لے جانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کا تمام تر مقصد جنرل عاصم منیر کو اسٹرینتھن کرنا اور ان سے توجہ ہٹانا ہے تاکہ ان کی جان بچ سکے۔ اور دوسری طرف جو باقی لوگ جو ہے اس کو لیگل مطلب اختراع کر رہے ہیں یا اس کی انٹرپریٹیشنز کر رہے ہیں، ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس موقع پہ ہم سب کو متحد اکٹھے ہو کے جو ولسن اور جمی پانیٹا کے بل کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے جو ولسن اور جمی پانیٹا کے اوپر، ہمیں اپنی حمایت، اپنی تائید، اپنی سپورٹ، اپنا پیشن اس کے اوپر ڈالنا ہے، اور اس کا میں نے طریقہ آپ کو بتایا کہ ہر ظاہر ہے کہ اس میں ایفرٹ چاہیے، ہر کانگریشنل آفس کے اندر ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے، وہاں پر جا کے کاغذ جو ہے ہمیں سبمٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس اسٹیج کے اوپر متحد ہو کے تمام تر توجہ جو ہے اس کے اوپر رکھنے کی ضرورت ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان کو رہائی مل جائے گی، عمران خان کو اگر اس طرح سے رہائی مل جائے گی تو عمران خان کیا کر لیں گے؟ جب تک جنرل عاصم منیر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جنرل عاصم منیر ان مائی انالیسس از دی پرسونیفیکیشن آف دا ایول۔ یہ بچر ہے اسلام آباد کے، ان کے نیچے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور جنرل عاصم منیر جب تک ہیلم آف افیئرز میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کا کوئی پولیٹیکل پرابلم کا سلوشن نہیں نکل سکتا۔ آئی ایم شیور کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری بات نہ سمجھ آئے، لیکن آپ میں سے جتنے بھی لوگ کاغذ پینسل اٹھائیں، اس میں پچھلے 3 سال کے حالات، واقعات اور ڈیولپمنٹس لکھیں، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جنرل عاصم منیر اس پوری کی پوری سیاست میں اتنی بری طرح سے پھنس چکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اتنا گند کر دیا ہوا ہے کہ جب تک کہ جنرل عاصم منیر ریٹائر ہو کے شرافت سے اپنے گھر نہیں جائیں گے، اور پاکستان آرمی خود، میرا سیکنڈ پروپوزل یہ ہے کہ شریف اور زرداری کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ اگلا آرمی چیف کس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ضرورت اس چیز کی ہے کہ ڈیسیجن اس قسم کا ہو کہ پاکستانی فوج کے آڈ نمبر آفیسرز جو ہیں، 11 ہوں یا 13 ہوں یا 15 ہوں، وہ اپنا چیف خود سلیکٹ کریں اور حکومت کو بتا دیں کہ یہ ہمارا چیف ہے۔ ان آر کنسیڈریشن یہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسائل کا یہ حل نکال سکتا ہے، اور یہی پاکستان کی سیاست کو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کر سکتا ہے، اور پاکستان کی فوج کو اس بھنور سے نکال سکتا ہے۔ یہ ہمارا لارجر بگر پکچر پولیٹیکل گول ہونا چاہیے، اور اس میں ہمیں کسی ڈس یونٹی کا شکار جو ہے اس میں نہیں ہونا چاہیے، ایز پر مائی انالیسس۔ لیٹس موونگ فارورڈ۔ اس میں ایک اچھی خبر جو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اچھی خبر وہ دیکھتے ہیں جب ایک دن پہلے ڈراپ سائٹ میں رائن گریم اور مرتضیٰ حسین کی سٹوری چھپتی ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر پینٹاگون اینڈ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ایک طرف ہے، اور CIA جس کو وہ کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ، وہ دوسری طرف ہے۔ عنوان اسٹوری کا ہے اسٹیٹ اینڈ پینٹاگون بیٹلنگ ڈیپ اسٹیٹ اوور فیوچر آف انڈیا اینڈ چائنا۔ ذکر نہیں ہے ٹائٹل کے اندر پاکستان کا، لیکن ساری کی ساری اسٹوری کا تعلق پاکستان سے ہے۔ آرگیومنٹ اور اس کی ڈیٹیلز اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کیسے کچھ ہفتے پہلے محمد شریف اللہ، جسے پاکستان نے حوالے کیا وایا CIA ٹو دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، اور جس کے بارے میں جوائنٹ جو سیشن تھا کانگریس کا، وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بہت بڑی کامیابی ہو گئی ہے، ماسٹر پلانر جو ہے ایبے گیٹ کے حملے کا وہ پکڑا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات اس سٹوری کے اندر ہیں، اور ان تفصیلات کو دینے کے بعد، میں آپ کو پہلے بھی ویلاگس میں میں نے بتایا تھا، ان تفصیلات کو دینے کے بعد ڈراپ سائٹ کی سٹوری یہ بتاتی ہے کہ جب ورجینیا کی کورٹ کے اندر فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI نے شریف اللہ کو پریزنٹ کیا، تو وہاں FBI کے ایجنٹس نے عدالت کو بتایا کہ یہ کوئی ماسٹر مینیپولیٹر یا ماسٹر پلانر نہیں تھا، یہ بیچارہ تو کوئٹہ کے قریب سبزیاں بھی اگاتا رہا ہے اور وہاں بھی مرغیاں بھی بیچتا ہے۔ اب مرغی فروش جو ہیں وہ وجاہت سعید صاحب کی، اب کیا چھوڑیں اس کو، بہرحال یہ کہ یہ بھی مرغی فروش تھا۔ یہ ٹرم تو خیر میرا خیال وجاہت سعید صاحب نے انوینٹ کی تھی، تو کریڈٹ بیسیکلی گوز ٹو ہم، لیکن شریف اللہ، محمد شریف اللہ بھی کوئٹہ کے قریب ایک مرغی فروش تھا، مرغیاں پالتا بھی تھا، مرغیاں گرو بھی کرتا تھا، اور اکارڈنگ ٹو دی FBI اس کا سارا رول جو ہے ایبے گیٹ میں وہ یہ تھا کہ جب وہ چھوٹا بیچارہ جیل سے اگست 2021 میں اس چند دن پہلے جیل سے نکلا، تو وہ بیسیکلی سرویلنس کر رہا تھا سڑک کے اوپر کہ ادھر سے کہیں کوئی گاڑی جو ہے نہ آ جائے امریکیوں کی، کہیں کوئی اوپر سے کچھ آ نہ جائے۔ اس کا صرف اتنا کام تھا، اس کو اس کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات سرے سے تھی ہی نہیں کہ کیا ہونے چلا ہے ایبے گیٹ کے حوالے سے۔ تو یہ تفصیلات دینے کے بعد ڈراپ سائٹ کی سٹوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیسے امریکن ایڈمنسٹریشن میں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک کھپ پڑی ہوئی ایک جھگڑا ہو رہا ہے۔ ایک طرف ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور پینٹاگون یعنی ملٹری ہے۔ اچھا، میں نے اپنے کئی ویلاگس میں اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ 2 سفارشی ہیں پاکستان کے فوج کے یا پاکستانی ISI کے امریکہ کے اندر، ایک تو ہے سینٹرل انٹیلیجنس CIA اور دوسرا ہے سینٹ کام۔ لیکن اب ڈراپ سائٹ کی سٹوری سے ایسا لگتا ہے کہ سینٹ کام بھی انہیں اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہا، کیونکہ پینٹاگون کی ہائی کمانڈ یہ کہہ رہی ہے along with ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کہ پاکستان کے اندر ایک پاپولرلی الیکٹڈ سویلین گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ مقصد کیا ہے؟
مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی پاپولرلی الیکٹڈ سویلین گورنمنٹ ہو جو ہندوستان کو براڈ بیس سپورٹ سے انگیج کر سکے، ہندوستان سے تعلقات امپروو کرے، اور ہندوستان سے اگر تعلقات امپروو ہوں گے، ہندوستان کے ساتھ اگر ٹریڈ ہوگا، آنا جانا شروع ہوگا، تبھی پاکستان چین سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، اینڈ دیٹ از اے میننگ فل وے فارورڈ۔ یہ وہی چیز ہے جس کا میں نے درجنوں دفعہ اپنے ویلاگس کے اندر ذکر کیا۔ 3 سال سے میں اس قسم کی باتیں جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ اب بہرحال پینٹاگون بھی یہ بات کر رہا ہے، اور اب یہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ بھی یہ بات کر رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو گھر بھیجنے کی، اگر اس کو ہم سمجھ سکیں۔ اب اس میں ہمارا ون سیکنڈ وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں گے یار ہم اس میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ ہم اس میں بڑا فٹ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سی آئی اے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، امریکہ کے پولیٹیکل سسٹم میں الٹیمیٹلی سویلین سپریمیسی ہے، اور سی آئی اے اور انٹیلیجنس کمیونٹی جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں سرٹن کانگریشنل اینڈ سرٹن سینیٹوریل، سینٹ کی اور کانگریس کی سرٹن کمیٹیز کے ساتھ کہ جاتے ہیں، تو جو سینٹ اور کانگریس کے لوگ ہیں، ہاؤس کے لوگ ہیں، ان کو اوپینین شیپ کرنے میں خاصا ان کا انپٹ ہے، اور وہ بڑے اویئر ہوتے ہیں، اور جب ان کو بریف کیا جائے گا تو وہاں پر بھی بہتری کے خاصے چانسز ہیں۔ اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے اگلے ویلاگس میں۔ اب اس چیز کے اوپر آ جائیں کہ کیسے پاکستان کے اخبارات جو ہیں وہ یہ مسلسل دعویٰ کر رہے ہیں۔ آج کا جو اخبارات تھے 4 اپریل 2025 کے، اس میں ایک بار پھر یہ دعوے کیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے بہت زیادہ پھوٹ جو ہے وہ پڑ گئی ہے، پھوٹ پڑ رہی ہے وہاں پہ بہت زیادہ، چونکہ لیڈرشپ نہیں ہے تو وہاں بہت پھوٹ پڑ رہی ہے۔ اور اس میں آپ یہ سن چکے ہوں گے کہ تیمور جھگڑا جو ہیں، جو فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کے خلاف ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی نے انہیں 2 پیج کا ایک کویسچنر دیا، جن پہ ان پہ الزام یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، چونکہ وہ فائنانس منسٹر بھی تھے اور ہیلتھ منسٹر بھی تھے، تو سمریز ہیلتھ کی جو آتی تھیں وہ بغیر اسکروٹنی کے یا ججمنٹ اسسمنٹ کے اپروو ہو جاتی تھیں۔ پھر خیبر بینک کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں، کچھ قرضہ لیا گیا 36,000 روپے کا، اس کے ڈیفالٹ کے حوالے سے بھی ہے۔ پھر یہ کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے 1 سے زیادہ دفعہ اس ٹائم پیریڈ میں ڈیفالٹ کیا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، ایلیگیشنز ہیں، جس کا بتایا جاتا ہے کہ تیمور جھگڑا نے 35 پیج کا ایک جواب انہوں نے جمع کروایا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سارا کا سارا ایک پولیٹیکل وچ ہنٹ ہے، اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ٹارگٹ کیا اس وقت جا رہا ہے جب پہلے یہ خبر ملی تھی، چند دن پہلے افواہ تھی کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ان کو، حالانکہ ویسے وہ الیکشن میرا خیال ہے ہار چکے ہیں، 2000 فروری 2024 کا ہارے کیا ہے، ہرا دیا گیا ہو، تو وہاں پر ان کو بھی خیبر پختونخوا کی کیبنٹ میں شامل کیا جائے۔ اور جب سے یہ خبر رومر آئی ہے اس کے بعد سے ان کے خلاف مسلسل خیبر پختونخوا کے اندر سازش ہو رہی ہے۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ساری چیز کا؟ اور اس کے ساتھ ہی سینیٹر اعظم سواتی صاحب جو ہیں، ان کو بھی دوبارہ ایک نئی سٹوری چھپی ہے کہ جب منگل کے دن انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر ایک پریس ٹاک کی تھی عمران خان سے ملنے کے بعد، تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں جناب بابر سلیم سواتی صاحب جو ہیں، انہیں ریزائن کر دینا چاہیے، بیکاز بہت سے کرپٹ لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، یا ان کے وہ قریب ہیں، یا ان کو وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہے کہ مانسہرہ کے پریزیڈنٹ، وہاں کے جنرل سیکرٹری جو ہیں، ان کو بھی ریزائن کر دینا چاہیے، بیکاز ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں۔ اور اب یہ ساری کی ساری جو کہانی ہے، اس میں عمران خان نے کیا واقعی یہ ساری ڈائریکشنز دی ہیں اسی طرح سے جس طرح سے سینیٹر سواتی صاحب جو ہیں وہ ان کو کنوے کر رہے ہیں، اور اخبارات میں اس حوالے سے سٹوریز چھپ رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ عمران خان نے ڈیفینیٹلی کہا بھی ہوگا، لیکن یہاں پہ بہت سے شکوک اس لیے اٹھتے ہیں کہ جس طرح سے عید کے اس انٹرگنم میں، اس بریک میں، اس کے فوراً بعد گیزیٹڈ ہالیڈیز میں سینیٹر اعظم سواتی صاحب کی، گنڈاپور صاحب کی اور بیرسٹر سیف کی ملاقات عمران خان سے کروائی گئی، خلاف قوانین، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایک فریم ورک ڈیولپ کیا تھا، جو انہوں نے ڈائریکشن دی تھی، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس پہ کم از کم 3 انتہائی معتبر جو شخصیات ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس ہمارے سامنے آ چکی۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا، آپ اور بھی اس کا بہت چرچا سن چکے ہیں کہ کیسے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں، انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ جب فیملی کو 20 تاریخ کے بعد نہیں ملنے دیا گیا، ہمیں 27 یا 28 مارچ کو بھی ہمیں ملنا تھا لیکن ہمیں نہیں ملنے دیا گیا، اور گیزیٹڈ ہالیڈیز میں ہمیں کہا گیا تھا کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اور لوگ، انہوں نے نام نہیں لیا سینیٹر سواتی کا یا گنڈاپور کا یا بیرسٹر سیف کا، لیکن انہوں نے کہا کہ اور لوگوں کو ملاقاتیں کیوں کروائی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں نیاز اللہ نیازی صاحب، جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں، عمران خان کے لائر ہیں، وکیل ہیں، انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، کھڑے ہو کے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہائی کورٹ نے طریقہ رکھا تھا اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ہمیں اس پہ شدید اعتراض ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کس کی ملاقات کیوں کرائی جا رہی ہے، غلط ہے، انہوں نے احتیاط کی اس حوالے سے۔ اور سربان اکرم ڈارا جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈائریکٹرز کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم اس پہ ہائی کورٹ تک جائیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو ملاقاتیں کروائی گئی ہیں ایز پر انالیسس، یہ کلیئرلی ایک انفلوئنس پیڈلنگ کی جا رہی ہے۔ یعنی عمران خان کی اس وقت جو سچویشن ہے،
جس مجھے بہت بری لگتی ہے یہ سچویشن. اسی حوالے سے میں نے کئی دفعہ یہ کہا بھی ہے, جس کو باقی لوگ ایگری نہیں کرتے آپ میں سے 99%, کہ عمران خان کا اس طرح سے جیل میں ہونا اور دنیا کے ساتھ افیکٹولی ان کمیونیکیشن نہ ہونا اور ان کے سامنے پوری خبریں ٹھیک طرح سے نہ آنا, ان کی انفارمیشن پائپ لائن اور ان کی ونڈو جو ہے وہ بہت چھوٹا ہونا سے بے تحاشا فائدہ اٹھانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ملاقاتوں کو کم سے کم کیا جاتا ہے, ان تک انفارمیشن نہیں پہنچتی, وہ کچھ کہتے کیا ہے وہ بھی کریڈیبل طریقے سے نہیں آتا. اور گزشتہ 48 گھنٹے میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ٹویٹ ان کے نام سے پبلش ہوا ہے اس کی صحت کے بارے میں بھی خاصے شکوک ہیں کہ یہ ٹویٹ واقعی انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا ہے یا درمیان میں اس میں بھی پانی جو ہے وہ ملا دیا گیا. مطلب یہ خاصی صورتحال ہے. انڈر دی سرکمسٹانسز کیا عمران خان نے واقعی سارے ڈائریکٹیوز دیے ہیں خیبر پختونخوا کو اس طرح سے ہلا دینے والے, کرپشن کے حوالے سے, وہاں کے اسپیکر کے حوالے سے, اس کے بارے میں خاصے شکوک جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. اور مجھے کم از کم یہی سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کی طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی ISI جو ہے اپنی وہ لوگ جن کے اوپر وہ زیادہ اثر رکھتے ہیں اس کے ذریعے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی رینک اینڈ فائل کے اندر لڑائی کروانے کے لیے, پھوٹ پڑوانے کے لیے, وہاں پر ایک اتحاد کو توڑنے کے لیے اور وہاں پر ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے. اب تھوڑا سا ذکر اس کے حوالے سے یہ بھی کر دوں کہ سندھ اور پنجاب کے درمیان میں بھی ایک ٹینشن جو ہے پانی کے ایشو پہ چولستان کے کینال سسٹم کے حوالے سے جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. باوجود اس کے کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے PMLN کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جرنیل صاحبان کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود وہ کنفیوژن اور وہ ٹینشن جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی. گزشتہ 4 یا 5 دن میں دوسری دفعہ اور غالباً 10-15 دنوں میں یہ تیسری دفعہ سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے ایک پریس ٹاک کی ہے چولستان کے کینال سسٹم کے حوالے سے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت یہ کینالز نہیں بن سکتی سندھ کی حکومت کی مرضی کے خلاف. ہم نے یہ مسئلہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ CCI میں اٹھایا ہوا ہے, وہاں کے اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ہماری جو ٹیمز گئی تھیں پنجاب میں انڈین بارڈر کے ساتھ, انہوں نے یہ ویریفائی کیا کہ پنجاب نے اس حوالے سے کوئی کام نہیں شروع کیا. 200 ارب روپے جو رکھے گئے تھے اس میں سے جو 36 یا 42 ارب روپے کی ایلوکیشن خرچ ہونی تھی پنجاب نے وہ نہیں کی ہے اور ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں شروع ہوا ہے. اور ظاہر ہے سندھ کے لوگوں کو انہوں نے ری ایشور کیا اور بڑی سخت باتیں بھی انہوں نے کی. لیکن دوسری طرف سندھ میں ایک عام امپریشن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے چولستان کے اس کینال سسٹم کو ٹیسٹ اپروول دیا ہوا ہے. اور آج ہی کے دن میں میرا خیال ہے 4 اپریل کو ڈان کا جو ایڈیٹوریل, جو پاکستان کا بڑا انگریزی کا اخبار ہے, اس میں ایڈیٹوریل میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ایک عام امپریشن یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے اس چولستان کینال سسٹم کو انہوں نے ایک ٹیسٹ اپروول دے رکھا ہے. اور اب پاکستان پیپلز پارٹی انڈر پریشر آ رہی ہے فرام دی سندھ کی جو کامپرس جماعتیں ہیں, نیشنلسٹ جماعتیں ہیں اور اپوزیشن جو پاکستان تحریک انصاف ہے, تو اس لیے اب پاکستان پیپلز پارٹی ایک ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اس میں اچھا اب یہ ہے کیا معاملہ, یہ معاملہ وہ ہے جہاں 15 فروری 2025 میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور پنجاب کی چیف منسٹر جناب مریم نواز صاحبہ نے جوائنٹلی افتتاح کیا, انوگریشن کی. انہوں نے اس 6 کینال سسٹم کا, جس کو چولستان کینال سسٹم کہا جا رہا ہے, جس میں اپیرنٹلی دو یعنی 2 پنجاب میں, 2 بلوچستان میں اور 2 سندھ میں ہوں گی. اور اس میں سے 5 جو ہے وہ انڈس میں سے نکالی جائیں گی اور 1 ستلج میں سے نکالی جائے گی. خیالات تو ان کے بڑے نیک ہیں. کہنا یہ ہے کہ اس کے ذریعے ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی اور آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوگا اور پھر اس کے نتیجے میں ایکسپورٹس بڑھیں گی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ مسئلہ سندھ اور پنجاب کا بڑا پرانا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا تھا. اور سندھ میں ہمیشہ اس حوالے سے بہت زیادہ تشویش اور بہت شکوک پائے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی سندھ سے مزید کینالز نکالی جائیں گی تو پنجاب کے جو جاگیردار ہیں ان کو فائدہ پہنچایا جائے گا اور سندھ میں ڈاؤن اسٹریم جو پانی کی اویلیبلٹی ہے وہ کم ہو جائے گی. وہاں پر یہ بھی ایشو ہے, جیسا کہ ڈان نے اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا, کہ کوٹری کے نیچے جب پانی کم جاتا ہے تو سمندر کا پانی اندر آتا ہے, جو سالٹش ہوتا ہے, نمکین پانی ہوتا ہے, وہ زمینوں کو نقصان پہنچاتا ہے. اور وہاں پر انڈس کا جتنا بھی لوور اینڈ پہ کوٹری کے نیچے جتنا بھی اس کا ایک بایولوجیکل ایکو سسٹم ہے, سارا کا سارا وہ تباہ ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں برڈ, لائف سٹاک, سب کچھ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. یہ بڑا سیریس ایشو ہے اکارڈنگ ٹو ڈان. اس پہ جو کلیمز کیے گئے ہیں چولستان کینال سسٹم کے حوالے سے, اس کا ڈیٹا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز چولستان کینال سسٹم میں پنجاب کی گورنمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو فلڈ واٹر آئے گا جہلم کی سائڈ سے یا اوپر سے, اس کو بھی ہم ان کینالز میں ڈال سکتے ہیں. ڈان کا کہنا یہ ہے کہ اس فلڈ واٹر کی بھی ایگزیکٹ جو میٹرکس ہیں, اسٹیٹسٹیکل انالیسس اینڈ ڈیٹا انالیسس بھی رکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے کوٹری کے نیچے سندھ پہ کیا افیکٹ پڑے گا اس کا بھی ایک ڈیٹا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. جیسے کہ میں نے کہا اس میں کہ آصف علی زرداری نے اس کا ایک ٹیسٹ اپروول دیا, ایک عام یہ خیال ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو بھی اس وقت ایک ریئیکشن رد عمل کر رہی ہے, یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بہت مصنوعی ہے, بیکاز ان کے اوپر PTI کا اور ان کے اوپر سندھ کی جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں ان کا
ان کے اوپر دباؤ ہے، خاص کر کے جو قوم پرست نیشنلسٹ جماعتیں ہیں، تو یہ ڈائیورشن کرنے کی کوشش کریں. یہاں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک اپرچونٹی، اگر اس کو کیچ کر سکیں، کہ ان کو سندھ کی جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بہتر روابط رکھنے چاہیے اور جوائنٹلی اس کینال سسٹم کے اوپر ان کو بار بار ان کو بات کرنی چاہیے. اس سے ان کو سندھ کے اندر سیاسی طور پہ فائدہ ہوگا. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.